Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट डिबेट होना तय पाई है। टॉपिक है हयात मसीह वफात मसीह। अहमदीस जमात निज़ाम के मेंबर आजम सैफी साहब अहमदीस मेंबर्स की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि मोहम्मदीस मेंबर्स की जानिब से मोहतरम नोमान मक्की साहब नुमाइंदगी करेंगे। आजम सैफी साहब अपने दलाइल इस रिगार्डिंग देंगे कुरान शरीफ से, और वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि दुनिया में वापसी मुमकिन नहीं। और नोमान मक्की साहब ये कोशिश करेंगे कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमानों पर जिंदा ही उठाए गए हैं, वहां पे मौजूद हैं और किसी टाइम क़यामत से पहले वो दोबारा वापसी करेंगे। हम दोनों ही मेंबर्स को नेक ख्वाहिशात देते हैं, आए और गुफ्तगू करें, इल्मी गुफ्तगू करें, तमीज तहजीब अखलाकियात के साथ। वेलकम टू बोथ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमीर फैसल साहब, गुफ्तगू कैसे करनी है? आज अगर नोमानी साहब अपने दावे पर दलील देंगे तो मैं जिरहा करूँगा, ठीक है, और फिर कल का सेशन मेरा रख लिया जाए कि मैं अपने दावे पर दलील दूं और नोमानी साहब जो है वो जिरहा करें। और अगर नोमानी साहब ये बेहतर नहीं समझते, इसके बरक्स बेहतर समझते हैं, तो इसके बरक्स भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। मसलन आज मैं अपने दावे पर दलील दूं, नोमानी साहब जिरहा करें, कल नोमानी साहब अपने दावे पर दलील दें, मैं जिरहा करूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैफी साहब, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आज अपने दलाइल पेश कर देता हूँ। और दलाइल पेश करने से पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, मेरे ख्याल में अगली ऑडियो में। जी सबसे पहले तो मैं अमीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, अमीर फैसल साहब का, इन ब्रैकेट अमित अग्रवाल साहब। तो जज़ाकल्लाह फॉर द गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस। तो एक तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस हयात ईसा का जो अक़ीदा और नज़रिया है, इसको हम इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि ये एक इस्लामी अक़ीदा है जो पिछले तकरीबन 1300 साल से 1400 साल से चला आ रहा है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में और सहाबा किराम के जो अक़ायद व नज़रियात से साबित होता है, वो हयात ईसा का ही अक़ीदा साबित होता है। और अक़ायद व नज़रियात में चूँकि इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए हम इसको एक इज्तिहादी अम्र नहीं समझते हैं, बल्कि ये एक चूँकि अक़ीदा और नज़रिया है, इसलिए इट शुड बी साबित, इट शुड बी फर्म। तो इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। और इसमें यहाँ तक है कि खुद मिर्ज़ा साहब का भी जो शुरू का जो अक़ीदा और नज़रिया था, in spite of having the knowledge of Quran and in spite of having the knowledge of अहादीस and लुग़त की किताबों से उनको जो इल्म हासिल था, उसके बावजूद उनका अक़ीदा हयात ईसा का था। तो इस तमहीद के साथ फिर मैं अगली ऑडियो में अपनी पहली दलील पेश कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मैं मुख्तसर कर देता हूँ और रेफरेंस दे देता हूँ ताकि लोग देख लें इसको। सूरत उन्निसा में अल्लाह ताला ने यहूद का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की जो कोशिश और सलब की जो कोशिश थी उसको बयान किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, वो उन्हें कत्ल नहीं कर सके, सलेब नहीं दे सके, वलाकिन शुब्बिह लहुम। और आगे चल के अल्लाह ताला फरमाता है वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसी या उन्हीं ईसा इब्न मरियम जिनका यहूद कत्ल और सलब करना चाहते थे, उन्हीं के रफ़ा का जिक्र किया है। और यहूद हज़रत ईसा इब्न मरियम को जिंदा कत्ल और सलब करना चाहते थे, ना कि उनकी रूह को। तो इसीलिए टेक्निकली अगर हम ये मान लें कि बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, यानी अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया अपनी तरफ, इसमें उनकी रूह मुराद है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि वमा क़तलूहु यक़ीना, और उससे पहले वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, तो ये भी रूह के लिए था।
تو چونکہ وہاں پہ روح نہیں بلکہ زندہ عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں، اسی طرح سے بر رفعہ اللہ میں بھی یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ زندہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو تحویل کرتے ہیں تو کوئی اور ہمیں پھر اس کا قرینہ لانا پڑے گا، یا کوئی ہمیں اس کا یہاں پر کوئی یعنی ٹیکنیکلی اور لغوی اعتبار سے عربی زبان کے جو قواعد ہیں اس کے اعتبار سے یہاں پر کچھ ہمیں قرینہ لانا پڑے گا۔ اس بات یہ ہے کہ بھائی امیر فیصل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ آسمانوں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، اور تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ حیات عیسیٰ کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا اور وہ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں وہ پھر نازل ہوں گے، اور قرب قیامت میں آنے کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کے آگے والی آیت میں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو موت کا وقت ہے وہ اس میں بیان کیا گیا کہ ان کی موت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اہل کتاب سارے کے سارے ایمان میں داخل نہ ہو جائیں۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹی سی انٹروڈکشن تھی اور یہ پہلی دلیل تھی، تو اگر اعظم سیفی صاحب اس پر رد کر دیں تو پھر میں دوسری دلیل کو پیش کر دوں۔ یہ امیر بھائی نہیں، مرزا صاحب نہیں ہے ٹاپک، لیکن وہ ایک ضمناً ایک بات آ گئی تھی کہ قرآن سے ہی انہوں نے بھی لیا تھا اور دلائل انہوں نے قرآن سے ہی دیے تھے، تو اس ضمن میں ان کا نام آ گیا، ورنہ اٹ واز ناٹ انٹینڈیڈ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سامعین نے سماعت فرمایا ہے کہ نعمانی مکی صاحب نے اپنے دعوے پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے مرکب ہیں، تو لہٰذا رفع ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے مرکب ہیں، تو رفع جو ہوا ہے وہ جسم اور روح دونوں کا ہوا ہے۔ نعمانی مکی صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو پہلے الفاظ ہیں وما قتلوہ، کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو یہود کا منشا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا صرف جسم جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے، یا وہ روح کے بھی قتل کرنے کے قائل تھے کہ ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں تو جسم اور روح دونوں کو قتل کر دیں؟ دونوں مراد ہیں کہ صرف ایک چیز مراد ہے؟ یقیناً ایک چیز مراد ہے، روح کو تو کوئی شخص قتل کر ہی نہیں سکتا۔ تو بل رفع اللہ الیہ میں یہ کہنا کہ نہیں اس کے اندر جسم بھی داخل ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میرا سوال جو نعمانی مکی صاحب سے ہے کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں رفع کا معنی دیگر لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیا کہیں پر یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ میری ان دو باتوں کا جواب جو ہے نا وہ نعمانی مکی صاحب دو باتیں آپ نے عرض کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جسم کیوں نہیں آ رہا ہے، اور آپ نے اشکال یہ کیا ہے کہ یہود قتل کیوں کرنا چاہتے تھے۔ تو دیکھیں اعظم سیفی صاحب کہ قرآن پاک جو اصل میں یہ ہماری تھیولوجیکل ڈسکشن ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ یہود قتل کیوں کرنا چاہتے تھے، قرآن نے تو نہیں بتایا ہے، یا قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہود قتل کیوں کرنا چاہتے تھے، یہود کی منشا کیا تھی۔ قرآن نے تو جو ہمیں انفارمیشن دی ہے ہم اس کو مان لیں، یہی مسلمان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو قرآن انفارمیشن دے دیتا ہے ہم اس کو مان لیں۔ تو جو قرآن انفارمیشن دے رہا ہے اب ہم اس میں ایک قاعدہ لگائیں کہ نہیں جی یہود قتل کیوں کرنا چاہتے تھے، یہ ایک خارجی کوشچن ہے جو ہم پوچھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر قرآن کے ان الفاظ کا معنی غلط ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا جو آپ کا اشکال تھا اس کا میں اگلی آڈیو میں جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں اور لغت عربی میں، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، لغت عربی میں لفظ رفع کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے فزیکل موومنٹ فرام ڈاؤن ٹو اپ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو لغت کی کتابوں سے حوالے چاہیے میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، اور قرآن پاک میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تو اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے آسمان کا روحانی رفع تو نہیں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے الفاظ
حدیث میں بھی آئے ہیں جہاں پہ رفع کا لفظ فزیکل اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اور کہیں پہ استعمال نہیں ہوا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر نہیں لیا جا سکتا ہے وہ معنی، حقیقی معنی؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو صرف ایک مرتبہ آئے ہیں، تو اب ہم اس کا کہاں سے قرآن سے معنی ڈھونڈیں گے کہ بھئی قرآن نے اس کا کیا معنی مقرر کیا ہے؟ یا بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں 2 مرتبہ آئے ہیں، ایک مرتبہ کسی معنی میں ہے، دوسری مرتبہ کسی اور معنی میں ہے، تو اب ہم کیسے کہیں گے کہ بھئی اس جگہ پہ یہ معنی کیسے مراد ہے قرآن میں، اور مثال دکھاؤ؟ ٹھیک ہے نا؟ یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں 10 جگہ ایک معنی میں ایک لفظ آیا ہے اور 11ویں جگہ دوسرے معنی میں آیا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی قرآن میں 10 جگہ جو ہے یہ معنی میں آ گیا، اس جگہ ہی، تو یہ اس طرح سے مثال طلب کرنا کہ دوسری مثال دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی قاعدہ اصول تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہل علم نے تو آپ ضرور شیئر کریں۔ نعمانی صاحب، مجھے لگتا ہے پہلا سوال آپ میرا سمجھے ہی نہیں۔ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے، یہ تو مجھے پتا ہے وہ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح دونوں کے مرکب ہیں، تو لہٰذا جب رفع ہوا تو جسم اور روح دونوں کا ہوا۔ آپ نے یہ دلیل بنائی نا۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وما قتلہ کے اندر یہود جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ صرف جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا روح کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے؟ یقیناً وہ صرف جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، روح کو تو کوئی انسان قتل کر ہی نہیں سکتا نا، تو مراد یعنی صرف جسم ہوا، روح نہیں ہوئی، تو لہذا رفع ہو کے اندر دونوں کو شامل کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے قتل ہو کے اندر جسم اور روح دونوں شامل نہیں ہیں۔ یہود دونوں کو قتل نہیں کر سکتے تھے، صرف جسم کو نقصان پہنچا سکتے تھے، روح محفوظ رہتی۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو دلیل بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی آپ کی۔ دوسری بات میں نے جو آپ سے پوچھی تھی کہ رفع کے معنی کیا کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان معنوں میں، تو آپ نے کہا کہ جی لغوی معنی تو اس کے یہ ہیں۔ بھائی لغوی معنی ٹھیک ہیں، وہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھو گے لغوی معنی چسپا کر دو گے۔ اگر یہی آپ کا اصول ہے تو پھر میں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے دوسرے مقامات دکھا دیتا ہوں، کریے لغوی معنی وہاں پر چسپا، وہاں کیوں لغوی معنی چسپا نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے آپ نے یہاں رفع کا معنی جو ہے نا وہ لغوی ہی لیا ہے جبکہ دوسرے مقامات پر آپ لغوی معنی نہیں لے رہے؟ وہ وجہ بتائیے نا مجھے آپ۔ نعمانی صاحب دیکھیں، یہ تو میں جانتا ہوں کہ عربی میں ایک لفظ کئی معنوں پر مشتمل ہوتا ہے، میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہاں پر جو بل رفع اللہ الیہ کا معنی آپ نے یہ لیا ہے کہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ آپ نے کس بنیاد پر لیا ہے؟ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ مجازی معنوں میں آتا ہے، بعض دفعہ لغوی معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں بھی مانتا ہوں، سبھی مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے بعد وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بل رفع اللہ الیہ کے جو معنی آپ نے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھانے کے کیے ہیں وہ کن وجوہات کی بنا پر کیے ہیں؟ وہ وجہ مجھے بتائیے نا آپ، کہ دیکھو بھائی رفع کے معنی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھانے کی یہ وجہ ہے، اس لیے میں لغوی معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، جبکہ یہی لفظ رفع دوسرے جگہوں پر مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے نا، لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر وجوہات ہے۔ اسی طرح یہاں پر کیا وجہ ہے آپ کے پاس کہ آپ یہاں لفظی معنوں میں لے رہے ہیں؟ جی سیفی صاحب، دیکھیں میری آڈیو شروع والی جو ہے اس کو دوبارہ آپ سن لیں، تو میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ یہود حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زندہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ جسم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کو صلیب پہ چڑھانا چاہتے تھے۔ جسم اور روح کا مرکب میں نے نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ غلط نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہو، لیکن بہرحال میں نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود جب اعتراف کر رہے ہیں کہ ہو کی ضمیر جسم کے لیے جا رہی ہے تو لہٰذا جسمانی رفع ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جسمانی یہاں پہ صرف جسم ہے زندہ، تو پھر جسم تو ثابت ہو گیا، زندہ جسم ثابت ہو گیا۔ ہو کی ضمیر کا جو اعادہ ہے آپ اس کو اس میں سے یعنی یہ کہنا کہ چونکہ پہلے جو ہے وہ ہو کی ضمیر وہ بھی زندہ جسم کے لیے، زندہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے، قتلوہ میں بھی صلبوہ میں بھی، تو رفعہ میں بھی زندہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ چونکہ صرف جسم ہے روح نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے روح کا تو کوئی قتل نہیں کرتا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ رفع روحانی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہو کی ضمیر روحانی نہیں ہے اسی وجہ سے. تو آپ کو تو وجہ پتہ ہے ماشاءاللہ، آپ خود فرما رہے ہیں کہ رفع ہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ زندہ یہ جسم کی طرف جا رہی ہے، تو لہٰذا جسمانی رفع تو ثابت ہو گیا. اب بچا زندہ، تو زندہ ظاہر سی بات ہے ہو میں زندہ جسم تھا، تو بل رفع ہو میں بھی زندہ جسم ہوا. بس اتنی سی کریکشن کر لیں. آپ نے خود جسم تو مان لیا ہے ماشاءاللہ، تو اس کو زندہ بھی مان لیں، کیونکہ وہاں پہ قتلوہ صلبوہ میں ظاہر سی بات ہے مردے کو تو قتل نہیں کیا جاتا ہے، مردہ جسم کو تو صلیب پہ نہیں لٹکایا جاتا ہے. یہ وہی ریپیٹیشن ہو جائے گا. وجہ وہی ہے کہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے، کس کی طرف؟ زندہ جسم کی طرف. اور رفع کا جو معنی ہے بغیر قرینے کے ہے یہاں پہ، چونکہ کوئی قرینہ نہیں ہے، جیسے درجات، جیسے کہیں آتا ہے کہ رفع درجات، یا رفع ایمان کے ساتھ، یا رفع اور کسی اس کے اعمال کے ساتھ. تو یہاں پہ تو وہ چیز نہیں ہے، یہاں پہ تو صرف رفع ہے اور جسم ہے، یہ ہو کی ضمیر ہے. اب ہو کی ضمیر کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرف جا رہی ہے، زندہ جسم کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ صرف جسم، ظاہر سی بات ہے مردہ جسم کو تو کوئی قتل نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے خیال میں ریپیٹیشن ہو گئی، لیکن نعمانی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو کی ضمیر زندہ جسم کی طرف پھر رہی ہے، یہ میں نے اپنی آڈیو میں الفاظ استعمال نہیں کیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ نے پہلی آڈیو میں جسم اور روح زندہ جسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو آپ کی اور میری بات تو ایک ہی ہے نا، میں نے بس دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں. مطلب تو دونوں کی بات کا ایک ہی ہے نا، کہ جسم اور روح کا مرکب، زندہ جسم بھی تو جسم اور روح کا مرکب ہی ہوتا ہے نا. بغیر روح کے جسم کو تو ہم زندہ جسم نہیں کہتے نا. زندہ جسم اسی کو کہتے ہیں جس میں روح داخل ہو. تو اب آپ مجھے وہی سوال میرا پھر بھی کھڑا ہے، اتنا مجھے بتا دیجیے کہ وما قتلہ میں وہ جو زندہ جسم کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو کیا مراد روح بھی ہے اس کے اندر؟ وہ روح کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. وہ زندہ جسم قتل کرنا چاہتے تھے تو زندہ جسم تو تبھی ہوگا نا جب اس کے اندر روح بھی ہوگی. تو کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح کے ساتھ قتل کرنا چاہتے تھے، کہ مراد صرف جسم ہے، کہ وہ جسم کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، روح کو تو وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر مراد صرف جسم ہے نہ کہ روح، کیونکہ روح کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسے کہ آپ نے خود بھی اقرار کیا. چلیں اگر وہی وجہ ہے آپ کی تو پھر کوئی بات نہیں، وہ اس پر پھر ڈسکس ہو رہی ہے. اگر آپ نے اسی بات کو وجہ بنایا ہوا ہے تو میرا سوال وہ جو میں نے آپ سے کیا تھا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کہ وہ زندہ جسم کو قتل کرنا چاہتے تھے. زندہ جسم یعنی روح اور جسم دونوں مرکب ہے نا، اس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے. تو کیا وہ روح بھی قتل کر دیتے ساتھ میں، کہ روح باقی رہتی؟ روح باقی رہتی، جیسا کہ آپ نے اپنی آڈیو میں خود اس چیز کا اقرار کیا کہ روح کو قتل نہیں کر سکتا ہے انسان، جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو رفع ہو میں بھی اگر روح باقی رہے اور جسم الگ رہے تو معنی لینا کوئی غلط تو نہیں ہے. آپ جو دلیل بنا رہے ہیں پھر وہ دلیل تو نہیں بنتی ہے. جی اسی لیے میں نے یہ جو ہے نا یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، کیونکہ اس ان الفاظ سے مغالطہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہو، لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں ہے. ایک زندہ جسم کا معنی جو ہے وہ اس میں پھر یہ غلط نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ جسم کو قتل کرنا چاہتے تھے یا روح کو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ کیا وہ مردہ جسم کو قتل کرنا چاہتے تھے یا مردہ جسم کو صلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جسم میں روح اور جسم دونوں آ گئے نا. روح کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، لیکن زندہ جسم کو تو قتل کیا جاتا ہے نا. تو جب زندہ جسم کو قتل کیا جاتا ہے، مردہ جسم کو تو قتل نہیں کوئی کر سکتا. ہمارے یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں، میرے خیال میں ٹائم بھی اپنے ڈسکشن کا 10 منٹ ہے. جی نعمانی صاحب، میں نے اسی لیے تو آپ سے پوچھا ہے کہ بھئی زندہ جسم یہ الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، زندہ جسم کسے کہتے ہیں؟ زندہ جسم اسی کو تو کہتے ہیں ایسا جسم جس کے اندر روح داخل ہو، یعنی جسم اور روح کا مرکب، وہی تو زندہ جسم ہوگا نا. اب جیسے میرا جسم ہے یہ زندہ جسم ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے جسم کے اندر روح داخل ہے. اگر میرے جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے اور خالی جسم چھوڑ دیا جائے، اس جسم کو کوئی بھی زندہ جسم نہیں کہے گا، وہ مردہ جسم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہود جو قتل کرنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ چاہتے تھے کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا کر آپ کی روح کو آپ کے جسم سے الگ کر دیا جائے، جنہیں دوسرے معنوں میں موت کہا جاتا ہے. یہ وہ چاہتے تھے.
ان کا ٹارگیٹ صرف جسم تھا کہ اس کو نقصان پہنچا کر ان کی روح کو ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے. ٹارگیٹ صرف جسم تھا نہ کہ روح. روح کو تو قتل کر ہی نہیں سکتے, روح کو تو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے, جیسا کہ آپ نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے. تو آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا مردہ جسم کو قتل کرنا چاہتے تھے, نہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ جسم کو نقصان پہنچا کر اس جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے. یہ وہ چاہتے تھے, وہ صرف جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. منشا ان کا جسم کو نقصان پہنچانا تھا. اسی طرح سے رفع اللہ الیہ کے اندر بھی اگر مراد روح کو لیا جائے اور جسم کو داخل نہ کیا جائے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. جیسے کہ وما قتلہ کے اندر مراد صرف جسم کو لیا جا رہا ہے کہ جسم کو نقصان پہنچا کر روح کو الگ کر دیا. اس بات کے آپ بھی قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, ساری دنیا قائل ہے کہ کوئی شخص روح کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. مراد جہاں بھی ہوگا جسم ہوگا. اگر قتل کیا جائے یا موت یا کسی کو مارا جائے تو مراد صرف جسم ہوگا کہ جسم کو نقصان پہنچایا جائے اور جسم کو نقصان پہنچا کر اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے. ٹھیک ہے اعظم سیفی صاحب, لیکن زندہ جسم کا جو قتل, ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے مردہ جسم کا تو صرف جسم کا تو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے, ٹارگیٹ ان کا صرف جسم تھا. ایسا نہیں ہے, ٹارگیٹ ان کا زندہ جسم تھا. یو ہیو ٹو میک, یعنی آپ کو یہ کریکشن کرنا پڑے گا کہ آپ صرف جسم نہیں کہیں گے بلکہ زندہ جسم کہیں گے. تو ٹارگیٹ ان کا زندہ عیسیٰ ابن مریم تھے, اسی کا وہ قتل اور اسی کا وہ سلب کرنا چاہتے تھے, اسی کا رفع ہوا. اب وہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کیا تھا, وہ صرف جسم تھا یا صرف روح تھی یا زندہ جسم تھا. تو زندہ جسم اگر تھا جس کا وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے تھے, جو میں نے آڈیو میں کہا ہے, میں نے اسی لیے آڈیو میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے جسم اور روح کا مرکب وغیرہ وغیرہ, تو میں نے تو صرف زندہ جسم کا کہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی وہ انٹرپریٹیشن, میں برا نہیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو, لیکن ٹیکنیکلی آپ وہ نہیں کہیں گے, بلکہ ٹیکنیکلی آپ یہ کہیں گے کہ وہ زندہ جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, صرف جسم کو نہیں بلکہ زندہ جسم کو. تو ہو کی جو ضمیر ہے وہ زندہ جسم عیسیٰ ابن مریم. بس اب آپ اس میں سے صرف روح لیں گے یا صرف جسم لیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. صرف جسم کی نماز شروع ہو گئی, تو میں نماز پڑھ کے 10 منٹ مجھے دے دیں. جی نعمانی صاحب, دیکھیں میں نے آپ کو آسان الفاظ میں یہ بات بتائی ہے کہ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں زندہ جسم, یہ دراصل میں ایسے جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح داخل ہو, جنہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسم اور روح کا مرکب. اب آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہود یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو بھی قتل کر دیں؟ اس کا آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ نہیں, کوئی بھی انسان ہو, یہود ہو یا عیسائی ہو یا آریہ ہو, وہ روح کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بچا کیا؟ جسم بچا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, وہ جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, نہ کہ روح کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. روح کو تو وہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. تو مراد وما قتلہ کے اندر صرف جسم ہے نہ کہ روح, کیونکہ روح کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو اسی طرح سے بل رفع اللہ علیہ میں مراد صرف روح ہے نہ کہ جسم. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ ٹارگیٹ ان کا جو تھا وہ زندہ جسم تھا. ہاں, ٹارگیٹ ان کا زندہ جسم تھا, لیکن روح اس کے اندر داخل نہیں تھی, صرف جسم داخل تھا. اگر پورے کو پورا مراد لوگے آپ تو پھر تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ روح کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے, کیونکہ زندہ جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ زندہ جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر دونوں کو مراد لینا پڑے گا اس کے اندر. اسی لیے میں نے آپ کو نہایت ہی آسان الفاظ میں یہ بات بتائی کہ دیکھیں ٹارگیٹ ان کا صرف جسم تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ جسم کو نقصان پہنچا کر روح کو الگ کر دیں, جنہیں دوسرے الفاظ میں موت کہتے ہیں. ٹارگیٹ ان کا صرف جسم تھا, اور اس چیز کا اقرار آپ نے بھی کیا ہے کہ روح کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا, یعنی جسم کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو بتائیے نا مجھے وما قتلہ میں جسم مراد ہوا کہ پھر روح مراد ہوئی, یا دونوں مراد ہوئے؟ دونوں تو نہیں مراد ہو سکتے. اگر دونوں مراد ہوں گے تو پھر آپ کا یہ کہنا غلط ہو جائے گا کہ نہیں روح کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہاں تو پھر روح کو نقصان پہنچانا پڑ جائے گا ان کو. جی نعمانی صاحب, ادھر بھی رات کافی ہو گئی ہے, آپ نماز پڑھیں, کھانا کھائیں, آرام کریں. اگر آپ نے مزید اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے, یعنی اپنے دلائل کے اوپر, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کر لیں گے, ورنہ پھر آپ کل مجھے موقع دینا, میں اپنی دلیل پیش کروں گا, آپ اس کے اوپر جرا کرنا, انشاءاللہ میں جواب دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اعظم سیفی بھائی, نعمان صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, تو بہرحال یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو ایسا کر لیجیے پھر کہ گفتگو یہیں پہ روک دیتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا نیکسٹ سیشن لے دیں گے اویلیبل ٹائم پر, ہم آپ دونوں کو انفارم کر دیں گے. رہی بات کل, تو مجھے ایسا خیال ہے کہ کل کا کافی بزی شیڈول ہے, شام کے ٹائم بھی پروگرام ہے, رات کے ٹائم بھی, کیونکہ سیٹلڈ ہو چکا ہے.
وہ لوگ خدا نخواستہ کسی وجہ سے خود ہی نہ آئیں تو الگ بات ہے. تو انشاءاللہ ویسے امید یہ ہے کہ ڈے آفٹر ٹمارو یعنی کہ پرسوں ہم یہ پروگرام کر لیں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرسنل پہ بھی انفارمیشنز دے دیں گے. تو اگر پھر گفتگو یہیں روک دیتے ہیں انشاءاللہ، باقی بات میں. اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم.